बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। मेरे साथ मलिक वसीम मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दो तीन अहम और बड़ी खबरों के ऊपर। एक तो तोशाखाना 2 केस की समाअत अचानक 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है, जो इस बात को जाहिर कर रही है कि नवंबर का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुमकिना या फिर जो इमरान खान साहब का मुमकिना प्लान है वो उससे खौफजदा हो चुकी है, एस्टैब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी। समाअत क्यों मुलतवी हुई है, इसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे इमरान खान साहब के ऊपर, वो हम मलिक वसीम साहब से भी डिस्कस करेंगे। खुर्रम ज़ीशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से शिबली फराज साहब वाली नशिस्त के ऊपर, और उनके मुकाबले में अफरीदी साहब हैं, एक ताज मोहम्मद अफरीदी अरबपति हैं, अपोजिशन के वो उम्मीदवार हैं। देखते हैं कि क्या वो सेनेटर बन पाते हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, MPAs हैं, वो पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। चीफ मिनिस्टर का भी बड़ा इम्तिहान है कि उनकी बरादरी से हैं वो, अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत खौफनाक किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं कुछ, और उसके ऊपर आलिया हमजा साहबा ने एक अहम फैसला किया है, वो भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। मलिक वसीम साहब के पास डायरेक्ट जाते हैं। मलिक साहब, गेट वेल सून। आपके घुटने में तकलीफ है, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट में आज एक समाअत हुई, और जिस वक्त वो समाअत चल रही थी उसी वक्त एक खबर आती है कि तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है वो अचानक 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी जाती है। देखिए, ये वजह क्या है? फहीम साहब, ये ना दीवार पे लिखा नज़र आ रहा था, और इसको आप जोड़िए आपकी उस खबर से कि जब आपने बताया अभी कोई ऐसी डिस्कशन पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं आई थी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या बिलखुसूस इमरान खान ने ये सोचा भी हुआ था तो पब्लिक डिस्कोर्स में ये बात नहीं थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो जाने लगे हैं, और सुहेल आफरीदी साहब या एक ऐसा शख्स जो इमरान खान के स्टांस पे इस तरह से खड़ा हो के वो विकेट के दोनों जानिब ना खेले। अब आपने ये भी कहा था कि नवंबर में ही एहतजाज होना है, या एहतजाज की सूरत क्या होगी वो तो PTI बताएगी, लेकिन जो कुछ होना है वो नवंबर में होना है, और सुहेल आफरीदी साहब को इसलिए लाया गया है जी। तो उस खबर की भी आज तस्दीक हो गई। इमरान खान साहब की भी उस खबर की तस्दीक हो गई, जो अलीमा खान और दीगर बहनों के जरिए वो गुज़श्ता 2-3 मुलाकातों या समातों के दौरान बार बार दोहराते रहे हैं कि ये बहुत जल्द मुझे कैद तन्हाई में डालने जा रहे हैं। अब आज की जो समात है वो मुलतवी हुई, हालांकि ये तकरीबन फैसला हो चुका है, और फैसला अनाउंसमेंट की तरफ जाएगा, रिजर्व होने की तरफ जाएगा। यानी अगर एक समात भी हो जाती, जो आज की समात हो जाती, तो उसमें जजमेंट रिजर्व करके सुनाया जा सकता था। ये चांस भी नहीं लिया गया। हालांकि ये पूरी कोशिश थी कि इमरान खान को इस केस में कन्विक्ट करना है, क्योंकि आप जो भी है, सरफराज डोगर साहब कभी अलकादर ट्रस्ट केस में उनकी अलीमा खान साहिबा पीछे होती हैं, PTI पीछे होती है, सरफराज डोगर साहब जो है वो मुंह चुरा के कभी इधर निकलते हैं कभी इधर निकलते हैं। जिस रोज समात की तारीख खुद दी थी पहले बैठकर जी, वो भी तकरीबन 1 महीने के बाद अक्टूबर की जो 16 तारीख दी गई थी, उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौड़ गए कि जी मेरी कोई ऑफिशियल मीटिंग है और मेरा कोई लंच है और फलाना ढिमकाना। तो सजा ना सुनाना इस बात की तस्दीक है कि इमरान खान साहब कोई अनाउंसमेंट कर सकते थे, और वो नवंबर की अनाउंसमेंट हो सकती थी, और सुहेल आफरीदी साहब के लिए एक और पैगाम आ सकता था। तो बहरहाल ये अब हो चुका है, आपकी खबर की भी तस्दीक हुई है, इमरान खान के उस खदशे की भी तस्दीक हुई है। लेकिन मेरा सवाल अगेन और है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो समाअत थी वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी आपकी खबर थी कि जिस तरह से PTI के MNA दस्तखत नहीं कर रहे, फिर सेनेट वाला मामला तो अभी तक भी फंसा हुआ है, लेकिन महमूद खान अचकज़ई के हवाले से अब PTI गालबन ये सोच समझ चुकी है कि अब वो अपोजिशन लीडर बनेंगे और इमरान खान के फैसले पर अमल दरामद हमें करना पड़ेगा, इसलिए वो उमर भी सब पीछे हट गए। लेकिन मैं पहले उसी स्टोरी के ऊपर हम रहते ना, इमरान खान साहब वाली स्टोरी के ऊपर। क्या इमरान खान अब ऑफिशियली 27 नवंबर तक कैद तन्हाई का शिकार रहेंगे, या कोई मुलाकात के इम्कानात हैं? मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अब देखें, कल के लिए मुलाकात का दिन है, हर सोमवार और हर मंगल और हर जुमेरात को मुलाकात का दिन होता है। कल जुमेरात है, कल जुमेरात है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तो अब से कुछ देर पहले खबर सामने आई है कि सुहेल आफरीदी साहब ने खत लिखा है सरफराज डोगर साहब को, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो जो आपने फैसला दिया था उसकी सर्टिफाइड कापी हमें नहीं मिल रही। एक तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आजकल एक नया रिवाज है, और ये मैं बड़े बावसूख जराए से आपको बता रहा हूँ कि आम साइलिन के केस में भी सर्टिफाइड कापियों के लिए आपको कैश लगाना पड़ता है। अच्छा, जी हाँ। बात तो यहां तक पहुंची कि एक वकील साहब ये दावा करते हैं कि जब वो केस को, और ये अब नहीं, मुल्तान में भी इनके इस हवाले से कुछ किस्से मशहूर थे। मुल्तान बेंच में, हाँ, प्रिंसिपल सीट लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा। और सरफराज डोगर साहब ये समझते हैं और अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स में कहते हैं
کہ یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں تو میکسیمم کیا کریں گے, مجھے آپ لاہور ہائی کورٹ واپس بھیج دیں, میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ کے مفادات کا سرو کر رہا ہوں. ان کی ایک اچھی عادت ہے, وہ اپنے ایک سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹتے جو یہ سٹانس ہے. اچھا, اب ایک وکیل صاحب یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں اچھا کہ میں ایک کیس کو آرگو کر کے ججمنٹ ریزرو کرا کے باہر نکلا, مجھے کال آ جاتی ہے کہ ڈیل کریں ہمارے ساتھ. اچھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں کہا کہ میں ایسی کوئی ڈیلیں نہیں کرتا, میں صرف دلائل دیتا ہوں. میں اپنے کلائنٹ کا نمبر آپ کو بھیج رہا ہوں جو دبئی بیٹھے ہیں, آپ براہ راست ان سے کر لیں. دیکھیے 26 نومبر سوری 26ویں آئینی ترمیم, جی ہاں, یہی آفریدی صاحب کے لگائے گئے ہیرے. اور پھر ایک اور بات کہ بابر ستار صاحب نے خط لکھا تھا کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ وہی کلچر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لے کے آیا اور کوئی رشوت اور پیسوں کا معاملہ تھا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے, تو بجائے اس پہ کاروائی کرنے کی انہوں نے وہ سی سی ٹی وی کیمرے ہٹوا دیے. تو یہ صورتحال ہے. تو انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر لکھا کہ ہمیں سرٹیفائڈ کاپیاں نہیں مل رہی. سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سرٹیفائڈ کاپی دیں. اب لسٹ تو کل آ چکی ہے, سہیل آفریدی صاحب کل بھی جائیں گے. اب یہاں پر ایک پہلا امتحان اور سوال پاکستان تحریک انصاف سے اور میرا سہیل آفریدی صاحب سے ہے. دیکھیے اب سب کچھ عمران خان نے نہیں کرنا, وہ شخص جیل میں بیٹھا ہے, پولیٹیکل سینس آپ بھی یوز کریں نا, آپ کے اندر بھی کوئی لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی, ظاہر سی بات ہے, آپ کو لگایا گیا ہے. ابھی تک ہم نے آپ کو صرف رپورٹ کیا ہے آپ کی تقاریر کے اوپر, آپ کے اقدامات کے اوپر, آپ کے ایکشنز کے اوپر, آپ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, اور جس میں پاکستان کی عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. صحیح بات, بالخصوص پی ٹی آئی اور پختونخوا کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, سپورٹر کھڑے ہیں, پورا پختونخوا آپ کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ پہلا امتحان ہوگا. کیبنٹ تو وہ بنائیں گے, دیکھتے ہیں وہ بھی کیا نام آتے ہیں. لیکن اگر عمران خان سے ملاقات, جو کہ اب نہیں ہونے دی جائے گی نا, آپ نے اگر توشہ خانہ ہی اتنا ملتوی کیا ہے تو آپ یہ جو روٹین کی ملاقاتیں یہ کہاں ہونے دیں گے. اب اس میں سہیل آفریدی صاحب کی لیڈرشپ کوالٹیز کا یہ پہلا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ایک لسٹ سلمان اکرم راجہ صاحب دے رہے ہیں, ایک لسٹ علی ظفر دے رہے ہیں, اصل کوآرڈینیٹر ہے کون؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اصول طے کیا تھا اس میں تو کوآرڈینیٹر سلمان اکرم راجہ تھے. اب دیکھیں کل ایک آپ نے نا ایک موقع فراہم کر دیا ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جی ہاں, ٹھیک ہو گیا کہ وہ کہیں گے دیکھیں میرے پاس 2 لسٹیں آئی ہیں, ٹھیک ہے, ایک لسٹ یہ کہہ رہی ہے, ایک لسٹ یہ کہہ رہی ہے, میں ان میں سے ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا لسٹ کون سی, اس لیے دونوں کینسل. یہ ایک اس کو آپ پوری اپرچونٹی دے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات جو ملک صاحب آپ نے کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, سہیل آفریدی صاحب کا امتحان ہے. نہیں, مجھے ایک بات بتائیں, اصل کوآرڈینیٹر عمران خان کا کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ. بیرسٹر علی ظفر نے یہ لسٹ کیوں دی ہے؟ بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر بننے کا دکھ بہت زیادہ ہے, وہ نہ بننے کا دکھ بہت, مطلب وہ اتنے اہم ترین معاملے کو بھی متنازع بنا رہے ہیں جی, اور وہ کسی اور کی وکٹ پہ کھیل رہے ہیں. جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا حال ہے جس نے عمران خان کے کہنے پہ انقلاب لانا ہے اور وہ چیئرمین سینٹ بھی بننا چاہتے ہیں. نہیں, اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے, سوری سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے تھے. خوف پریشانی ان کی یہ تھی. جی ہاں, دیکھیں, اور یاد ہے آپ نے, انہوں نے آ کے ایک خبر بھی دی تھی جس کی بعد میں تردید بھی ہوئی تھی کہ ہاں جی وہ علیمہ خان نہیں بولیں گی اور فلان نہیں بولیں گی, پرماننٹلی, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں تھا. دونوں ٹویٹس ریکارڈ پہ موجود. تو ان کا بڑا ڈاؤٹ فل قسم کا کریکٹر ہے. تو ایک تو امتحان سہیل آفریدی صاحب کا اس معاملے کے اوپر بھی ہے کہ وہ اب اس کو کیسے لیڈ کرتے ہیں. دوسرا امتحان جو ہے وہ کل الیکشن ہے. جی ہاں, سینٹ آف پاکستان کی خالی نشست ہوئی تھی, شبلی فراز کو 9 مئی کے مقدمے میں فیصل آباد کی ATC نے سزا دی تھی, اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی بھی ڈسکوالیفائی ہوئے تھے. خرم ذیشان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ڈائی ہارڈ اپنا ورکر بھی ہیں, PTI کے رہنما بھی ہیں, پشاور وغیرہ یعنی KP سے ان کا تعلق ہے. سینٹ الیکشن میں ان کا نام آ رہا تھا, ان کو بٹھا کے ایڈجسٹمنٹ کروائی گئی. ظاہر ہے کہ وہ بڑے ووکل ہیں, خلاف بولتے ہیں. ان کے مقابلے میں سہیل آفریدی صاحب کی برادری کے ایک بندے ہیں تاج آفریدی, جو بڑے ارب پتی ہیں. اب کل پولنگ ہونی ہے, کل ووٹنگ ہونی ہے. اطلاعات ابھی سے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کل وہ بندہ تاج آفریدی جو ہے وہ ارب پتی ہے, وہ پیسے چلا کر یا کچھ اس طرح کر کے سینیٹر بن سکتا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ووٹنگ بھی خفیہ رائے شماری سے ہونی ہے. تیسری چیز یہ کہ علی امین خان گنڈا پور بھی اٹیک کر سکتے ہیں, جوابی حملہ کر سکتے ہیں. وہ جو 20-22 MPs والی کہانی ہے وہ بھی چل سکتی ہے. اس دوران جو آپ کے پاس آپ کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو تجزیہ ہے وہ کیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے گا؟ دیکھیے, وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو شو آف ہینڈ سے تھا. نہیں, وہ تو پبلک کے آپ ذرا گندے نہیں ہو سکتے, آپ پبلکلی وہ نہیں کر سکتے تھے, اور آپ کو مجبوراً کھڑے ہونا پڑا اپنے چیف منسٹر جو عمران خان کی نامزدگی تھی سہیل آفریدی صاحب. جی, فہیم اختر ملک صاحب, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میری ذاتی رائے ہے کہ شاید کوئی اتنا بڑا مس ایڈونچر پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی. اچھا, کیونکہ اب یہ باتیں چھپی نہیں رہتی. یہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی پتا ہوگا,
یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ اگر کوئی ایک دو بندے ادھر ادھر نہیں ہونے، کیونکہ وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہونا ہے، اور جو الیکٹورل کالج ہوگا وہ کے پی کی پوری اسمبلی ہوگی، 92 پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، غالباً 73 سادہ اکثریت چاہیے۔ اے این پی نے انکار کر دیا، اے این پی کہہ رہی ہے کہ وہ ووٹ نہیں کرے گی، ووٹ نہیں کری، ساتھ الزام بھی لگا کہ کسی وہ اس میں نہیں آئے گی اپنا جس کو کیا کہتے ہیں ضمیر خریدنے والے، کوئی جملہ کہتے ہیں، لیکن وہ میں اس پہ بھی کل تک انتظار کروں گا، ہاں یہ وہ بھی آ سکتے ہیں۔ صحیح بات۔ مولانا کے بھی وہاں پر بڑی جماعت ہے، وہاں غالباً 18 لوگ، 19 ایم پی ایز ہیں۔ اب اسد کیسر کی ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے جی، کچھ درمیان میں پی ٹی آئی یہ سی ایم کے پی الیکشن کے معاملے پر بہت زیادہ فاصلے بھی بڑھ گئے تھے، اب دوبارہ قربتیں بھی سنا ہو رہی ہیں، سی بی ایمز بھی بنائے جا رہے ہیں۔ تو پہلی میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اچھا خرم ذیشان ہی جیتیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایکٹیو جو لوگ ہیں نا، ہم ان دنوں پشاور میں تھے، 13 اکتوبر غالباً دن تھا، خرم ذیشان صاحب اپنے کاغذات نامزدگی یا اس حوالے سے یا ان کی توثیق یا کسی حوالے سے وہاں پہ موجود تھے، تو جب وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے ایجنسیز اور ڈالے اور یہ سارا کچھ ہوا تھا، اور بڑی مشکل سے وہ بچ بچا کے وہاں سے نکلے تھے۔ اب انہیں روکنے کا تو راستہ ہے، کوششیں ہو رہی ہوں گی، اپوزیشن الائنس نے بھی افریدی صاحب کو اپنا مشترکہ امیدوار قرار دے دیا ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر سہیل افریدی صاحب کی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ پھر پاکستان تحریک انصاف نے جو موجودہ مومنٹم پکڑا ہے سہیل افریدی والا، وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر صورتحال واپس علی امین گنڈا پور والی ہو جائے گی۔ تو پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا امتحان بہرحال ہے، مخالف جو قوتیں ہیں، مطلب اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت سب سے بڑا ایک فوکس کیا ہوگا؟ سہیل افریدی کو ڈسکریڈٹ کرنا، پی ٹی آئی جو مومنٹم حاصل کر چکی ہے اسے ختم کرنا۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ کل اگر 20 22 25 لوگ آپ توڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ پی ٹی آئی کا سینیٹر نہیں بنواتے اتنی بھاری میجورٹی کے باوجود بھی، تو پی ٹی آئی ختم ہے، پھر پی ٹی آئی ختم ہے، وہ ختم شد نہیں ہے فار دا ٹائم، وہ جو مومنٹم ٹوٹ جائے گا، اور سہیل افریدی کو بڑا سیٹ بیک ملے گا اگر افریدی جیتتے ہیں تو، کیونکہ وہ کنیکشن دیکھیں نا، جو گیم پلان ہے وہ یہی ہے کہ افریدی چیف منسٹر ہے تو افریدی ہی کو ہی سینیٹر بنوایا جائے۔ میرے خیال میں یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک سہیل افریدی صاحب نے اپنی کیبنٹ نہیں اناؤنس کی، تاکہ ایم پی ایس اور کل انہوں نے پہلے جو اجلاس ہے عمران خان کا پیغام ملنے کے بعد وہ یہی بلایا اور اس میں یہی انشور کیا کہ خرم ذیشان صاحب جیتے۔ تو میرے خیال میں اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں کیبنٹ، جی ہاں، یہ بھی کہ ان کی اچھی موو ہو سکتی ہے۔ دوسری جو تیسری اہم اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے اپنا وسیم بھائی، وہ یہ ہے کہ عمران خان کا نام لے کر یہ خبر پہلے آئی کہ بلال اعجاز صاحب کو اور احمد چٹھا صاحب کو جو پارٹی کے عہدے ہیں ڈسکوالیفیکیشنز کے باوجود ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ تو کل عمران خان صاحب کی بڑی تردید آئی۔ تو آج کی خبر یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو پاکستان تحریک انصاف کی جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے کل وضاحت بھی دی اور یہ کہا کہ مجھے یہ پیغام ملا تھا اور اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، باقی خان صاحب کو جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے بھی باقی جو اس وقت سینٹرل یا ساؤتھ کے یا نارتھ کے عہدیداران ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جو بھی عہدیدار ہے، اس کی جو پرفارمنس ہے اس کی بیس کے اوپر ان کا عہدہ رہے گا، جو ملا ہوا ہوگا، جو ساتھ نہیں دے گا ان کو ہٹانے کا فیصلہ۔ بڑی معذرت کے ساتھ، پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی معذرت کے ساتھ، مجھے عمران خان کے اس فیصلے میں کوئی سمجھ نہیں آئی، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے یہ اناؤنسمنٹ کی تھی جیل سے باہر آ کے، نہیں وہ ٹویٹ آج وہ کہہ رہے ہیں ٹویٹ کیا ہوا ہے، میں نے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میرے خیال میں تب یہ بات ہوئی تھی، چلیں جس کے ذریعے بھی وکیل کے ذریعے عالیہ حمزہ صاحبہ تک یہ چیز پہنچی تھی۔ اچھا، عمران خان نے تب نہیں بھی کہا ہو، فار دا سیک آف آرگومنٹ میں دونوں 9 مئی میں کنوکٹڈ ہے، دونوں اگر منظر عام پہ آتے ہیں، سرنڈر انہوں نے نہیں کیا، ان کے پاس 2 راستے ہیں، سرنڈر کریں گے تو بھی جیل میں، اپیلیں لگ نہیں رہی، آپ لمبا عرصہ جیل میں رہیں گے، صحیح ہے، 10 سال آپ جیل میں رہیں گے، اگر کسی ایکٹیو بندے کو لگا بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں منظر عام پہ آئیں گے تو بھی آپ گرفتار ہوں گے، آپ جیل ظاہر ہے۔ تو یہ اگر دونوں پنجاب میں بڑے عہدوں پہ رہتے ہیں اور مفرور بھی ہوں، پی ٹی آئی کے لیے کوئی فائدہ ہے نہیں ہے نا۔ تو مجھے اگر آپ نے پی ٹی آئی کو پنجاب کو ایکٹیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پرانے ساتھی، پرانے وفادار اور پرانے دوست ہوں گے، آپ نے عمر ایوب کو بھی تو نہیں ہٹایا تھا، آپ انہیں بھی اپنا وفادار کہتے ہیں، 9 مئی کی سزا ہوئی تو آپ کو اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنا پڑا۔ تو پارٹی میں بھی اگر آپ پنجاب کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو پھر ان دونوں کو عہدے دے کے وہ اپنے عہدے کے ساتھ وفا کیسے کر پائیں گے؟ تو مجھے آنیسٹلی کل والی یہ بات جو ہے وہ مجھے ابھی تک ہضم نہیں ہوئی۔
ویسے عالیہ حمزہ صاحبہ بھی 9 مئی میں ہی کنوکٹڈ ہیں, ان کو بھی سزا مل چکی ہے, لیکن وہ بیچاری ظاہر ہے وہ پارٹی ہیڈ اس وقت چیف آرگنائزر ہیں, آرگنائز تو کر سکتا ہے, آرگنائز تو وہ کر سکتے ہیں, باہر تو نہیں نکل سکتا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اور وسیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کہانی ناصر.